एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सबा वसीम है। 99A कैंपस यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक़ है। क्लास 9th को लेके बेटा आपके जो उर्दू के लेक्चर्स हो रहे हैं, आज हमारा उस सिलसिले का लेक्चर नंबर 15 जो है वो आज हमारा उस सिलसिले का लेक्चर है। अभी तक जो पिछला मेरा लेक्चर था जिसमें आपके कुछ पूछे गए सवालात के जवाब जो थे वो मैंने कोशिश की कि आपको बता सकूं। आपको जो सिलेबस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब आपके टेस्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन ही आपके टेस्ट का इनेकाद किया गया है, तो उसके लिए आपको जो सिलेबस दिया गया था उससे रिलेटेड कुछ बच्चों ने जो सवालात पूछे थे उन सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की कि आपको सही तरह समझ में आ सके। यकीनन आपने अच्छी तरह गौर से उसको सुना होगा, समझा होगा और आपने कोशिश की होगी कि अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकें। आपको आपका जो सबक है या आपके सिलेबस में मौजूद दूसरी जो चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। उसके बाद जो हमारा लेक्चर था, उससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अपनी नज़म शुरू की थी। अपनी जो नज़म नंबर 2 है, आपकी जो किताब है, आपकी निसाबी किताब है, सिलेबस बुक है, उसके हिस्सा नज़म की नज़म नंबर 2 यानी नात, हमने अपनी नज़म शुरू की थी नात। और मैंने आपको क्या बताया था कि नात ऐसी नज़म है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और शान बयान की जाए, उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ की जाए, उनकी शान बयान की जाए, तो ऐसी नज़म नात कहलाती है। आज हम आगे अपने उसी लेक्चर को लेके चलेंगे। हम अपनी जो नज़म हमने शुरू की थी, जिसका हमने एक शेर जो है तशरीह के लिए अभी तक पढ़ा था, और आज हम कोशिश करेंगे हम उसको मुकम्मल करें। तो हम अपना जो लेक्चर है अपनी नज़म नात के साथ आज मुकम्मल उसको करने के लिए शुरू करेंगे। हम यहाँ पर हमेशा लेक्चर शुरू करते हुए अगर हम सबक पढ़ रहे हैं तो मुसन्निफ़ का तारुफ़ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा सा सबक के बारे में बताती हूँ, आपको एक दो चीज़ें लिख कर बताती हूँ जो कि आगे आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपके काम आती हैं। तो हमारे शायर कौन हैं? अगर आपको याद हो, अमीर मीनाई। अमीर मीनाई हमारे शायर हैं जो हम अपनी नज़म पढ़ने लगे हैं नात, उसके शायर अमीर मीनाई हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा शायर का नाम, उसका दौर, उसका तारुफ़, उसके तारुफ़ में से चंद एक बातें, यानी उसके 3 हिस्से जो हैं तारुफ़ के ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक, उनके काम की खूबियाँ और इसके बाद उनकी खिदमात यानी उनकी तसानीफ़। तो इन तीनों को अच्छी तरह याद रखा करें। इनमें से आपको MCQ भी पूछे जाते हैं और मुख्तसर जवाबात भी पूछे जाते हैं। तो शायर हमारे हैं अमीर मीनाई, और 1828 से सन 1900 तक का इनका दौर है, जो कि आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये जो दौर है, उनका पैदाइश का साल और उनकी वफ़ात का साल, ये आपसे MCQ की सूरत में पूछा जाता है। हम अपनी कौन सी नज़म पढ़ने लगे हैं? हमारी नज़म का उन्वान है नात। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नज़म या गज़ल, जिस तरह हम अपनी निसाबी किताब में से अपने असबाक पढ़ते हैं, हमारे असबाक के आखिर में जो उसका माखज़ दिया जाता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हर दफ़ा बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ कि माखज़ क्या है, यानी जहाँ से उसको अक्स किया गया, निकाला गया, लिया गया। क्योंकि बड़ी किताबें हैं इन बड़े मुसन्निफ़ीन की, जहाँ से एक छोटा हिस्सा निकाल के आपकी निसाबी किताब में शामिल किया गया है और फिर उसी मुनासबत से उसको कोई एक मौजू उन्वान दे दिया गया, नाम या उन्वान दे दिया गया। वो जिस भी मौजू से मुतल्लिक वो हिस्सा है, तो उसी मुनासबत से उसको एक मौजू उन्वान दे दिया जाता है। लेकिन वो कहाँ से ली गई, वो बड़ी किताब कौन सी है जहाँ से ये हिस्सा लिया गया है, वो उसका माखज़ है, जहाँ से उसको अक्स किया गया, निकाला गया, लिया गया। तो नज़म तो लिख दी आपने नाज। अब हमारी नज़म के आखिर में चूँकि इसका माखज़ भी लिखा है,
تو اگر آپ ماخذ بھی یاد کر کے لکھیں گے تو ایک بہت اچھا امپریشن پڑے گا آپ کی پریزنٹیشن پہ، ایک پلس پوائنٹ سمجھ لیں. تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری نظم کا ماخذ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں بیٹا جو آپ یاد رکھیں گے جب آپ اشعار کی تشریح کریں گے، تو یہ پریزنٹیشن میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کو ایک نظم میں سے کون کون سی چیزیں آتی ہیں، پھر سے بتا رہی ہوں. آپ سے MCQ پوچھے جاتے ہیں، ایک نظم سے ریلیٹڈ چیزیں جو آپ کو بورڈ کے پیپر میں پوچھی جائیں گی. ایک تو آپ سے MCQs پوچھے جائیں گے. یہ MCQs کہاں سے ہوں گے؟ مصنف شاعر کے تعارف میں سے بھی ہوں گے اور آپ کی نظم میں سے بھی ہوں گے. دوسری چیز، آپ سے مختصر جوابات پوچھے جائیں گے. ہر چیپٹر کی طرح، ہر سبق کی طرح، ہر نظم اور غزل کے آخر میں بھی مشق دی گئی ہے. یہ مختصر جوابات اس مشق میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو نظم ہے، جو اشعار ہیں، اس میں سے بھی کوئی سی بھی بات اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلقہ آپ سے MCQ اور مختصر جوابات دونوں صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. تیسری چیز جو آپ کو نظم میں سے آتی ہے اور جو آپ کو بہت اچھی طرح سے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ مرکزی خیال. اچھا بیٹا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں مرکزی خیال کے بارے میں کہ آپ جیسے مثال کے طور پر نظم نعت ہے. اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتا دیتی ہوں اس کا طریقہ کار کہ اگر آپ کو مرکزی خیال آتا ہے تو آپ کو کیسے کرنا ہے. میں نے کیا بتایا تھا کہ آپ سب سے شروع میں کیا ہیڈنگ دیں گے. ایک تو ہر سوال کو کرنے کے لیے یاد رکھیے ہماری ہیڈنگز وہی ہیں، طریقہ کار وہی ہے جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. آپ اپنے ہر سوال کے جواب کو شروع کرتے ہیں سوال نمبر کے ساتھ. آپ سوال نمبر لکھیں گے، پھر آپ کیا کرنے لگے ہیں، آپ اپنا وہ عنوان لکھیں گے، یعنی مرکزی خیال. آپ نے ہیڈنگ دے دی، اب آپ اپنا عنوان لکھیے. آپ نعت کا مرکزی خیال لکھنے لگے ہیں. اب کیا کریں گے؟ شاعر کا نام. شاعر کا نام شروع میں مرکزی خیال لکھنے سے پہلے آپ کٹی نب والے مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں گے، ہیڈنگ بنا کے لکھیں گے، کیونکہ اس کا ایک نمبر ہوتا ہے. آپ جب مرکزی خیال بورڈ کے پیپر میں لکھتے ہیں تو 5 نمبر کا آپ کا سوال ہے. ان 5 نمبروں میں سے ایک نمبر آپ کا مرکزی خیال میں شاعر کے نام کا ہوتا ہے. تو بیٹا یاد رکھیے، مرکزی خیال لکھنے سے پہلے شروع میں شاعر کا نام ضرور لکھیے مارکر سے نمایاں کر کے، کیونکہ اس کا ایک نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد نیچے آپ اپنا مرکزی خیال لکھیے. مرکزی خیال لکھتے ہوئے آپ نے جو چیز بہت دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ 5 سے 6 لائن سے زیادہ آپ کا مرکزی خیال نہیں ہونا چاہیے. آپ جب مرکزی خیال کو لمبا کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو نیگیٹو مارکنگ کی طرف آپ کا جو جواب ہے وہ چلا جاتا ہے. تو مرکزی خیال کو بیٹا کبھی بھی آپ لمبا کر کے نہیں لکھیں گے. اور دوسری بات، آپ کی نظم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو باتیں استعمال کی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، اشعار میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کوشش کریں آپ انہی کو اپنے الفاظ میں بیان کریں. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہم نے حمد پڑھی تھی، ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، تو میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی شان اور تعریف تو بہت ہے، انسان چاہ کر بھی اس کی شان اور تعریف بیان نہیں کر پاتا. اسی طرح نعت یعنی ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بے شمار ہے. بچے عموماً کیا کرتے ہیں کہ مرکزی خیال میں لکھ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر دین مکمل ہوا، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، آپ نے غریبوں کا خیال رکھا. تو یہ تمام باتیں درست ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، لیکن آپ کن باتوں کو بتائیں گے، کن باتوں کا ذکر کریں گے جو نظم میں بتائی گئی ہیں. چونکہ آپ نظم کا مرکزی خیال لکھ رہے ہیں تو پھر آپ ان الفاظ کو استعمال کریں گے جو نظم میں بتائے گئے ہیں. ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں اور ادھر ادھر کی تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پر نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نظم میں، جو وہاں پر بیسک چیزیں اشعار میں بتائی گئی ہیں، انہی کو آپ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اور 5 سے 6 لائنوں کا آپ اپنا مرکزی خیال لکھیں گے. تو مرکزی خیال کو لے کے یہ 1-2 باتیں ہیں جو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. اور تیسری چیز، بلکہ جو ہم چوتھی چیز میں آپ کو بتانے لگی، وہ آپ کے اشعار کی تشریح.
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کا بورڈ کا پیپر ہوتا ہے تو اس کا حصہ انشائیہ جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اشعار کی تشریح کا ہی ہوتا ہے. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ پہلا سوال ہے تو اس کو سب سے پہلے نہیں کریں گے. وہ جب ہم نے ترتیب ایک سیکھی تھی اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بیٹا آپ نے اس کو شروع میں نہیں کرنا بلکہ ہم اس کو سب سے آخر میں کریں گے. وہ ترتیب میں آپ کو سمجھا چکی ہوں, دوبارہ پھر موقع آئے گا پھر میں آپ کو ایک مرتبہ سے ضرور اس ترتیب کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ ذہن نشین اچھی طرح سے اس کو کر لیں. تو اشعار کی تشریح کے لیے آپ کو 3 اشعار کرنے ہوتے ہیں حصہ نظم میں سے اور 2 کرنے ہوتے ہیں حصہ غزل میں سے. یعنی حصہ نظم میں سے آپ کو زیادہ اشعار کرنے ہیں اور آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی نظم میں حمد ہے, نعت ہے, چونکہ وہ ایک ہی موضوع سے متعلق ہے تو آپ احادیث کے تراجم, آیات کے تراجم, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو نظمیں ہیں ان کی چونکہ حمد و نعت اس میں آپ بہت اچھی تشریح لکھ سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں باتوں کو, چیزوں کو, حوالے کے اشعار اچھی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. تو آپ کو حصہ نظم اپنا بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. تو اشعار کی تشریح کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا, وہی سوال نمبر سے شروع کریں. میں یہاں پہ آپ کو پریزنٹیشن کی وہ سٹیپس بتا رہی ہوں کہ جو اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ اپنی آنسر شیٹ پہ کریں گے. تو سب سے پہلے نظم کا عنوان آپ لکھتے ہیں, پھر آپ شاعر کا نام لکھتے ہیں. اگر ماخذ موجود ہے جیسے یہاں پر میں نے ماخذ بھی لکھا ہے تو اگلی ہیڈنگ آپ کیا دیں گے, ماخذ کی دیں گے. اور پھر سب سے آخر میں آپ اس کی تشریح لکھیں گے. اور تشریح لکھتے ہوئے بیٹا آپ 1.5 صفحے کی کوشش کیجئے, ایک صفحے سے آگے جائیے اور تقریباً 1.5 صفحے کی آپ اپنی تشریح لکھیے. اس میں حوالے کے کم از کم 2 اشعار ضرور لکھیے, مارکر سے نمایاں کر کے لکھیے. اگر بیچ میں کوئی بھی آیت کا ترجمہ, حدیث کا ترجمہ, کسی پرسنالٹی کی کہی ہوئی کوئی بات یعنی کوئی کال آپ کچھ بھی نقل کرنا چاہیں, لکھنا چاہیں تو مارکر سے نمایاں کر کے انورٹڈ کاماز لگا کے اگر آپ کوٹیشن لکھ رہے ہیں یعنی کوئی بھی ترجمہ لکھ رہے ہیں, کوئی کال لکھ رہے ہیں, کسی کی کہی ہوئی بات لکھ رہے ہیں تو کٹی نب والے مارکر سے انورٹڈ کاماز لگا کر نمایاں کر کے اس کو لکھیے. حوالے کے اشعار بھی بالکل اسی طرح سے آپ مارکر کے ساتھ. اچھا بیٹا جب آپ تشریح کرتے ہیں, چونکہ آپ کے پاس اردو کے پیپر کے لیے ٹائم کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ ٹائم آپ کے پاس تھوڑا کم ہوتا ہے اور آپ کو اپنا کام جو ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو مین ہیڈنگز ہیں جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ان کو آپ کٹی نب والے مارکر سے لکھیے, 604 سے لکھیے یا 605 سے بہت بہتر ہوتا ہے اگر آپ لکھنا سیکھ لیں. اور میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ بیٹا روزانہ گھر میں آپ اپنی عادت بنا لیں, اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اس کو کہ کوئی 10-15 منٹ جو ہیں وہ آپ اس کے لیے ضرور نکالیں اپنی ڈیلی روٹین میں سے کہ جب آپ لکھنے کی مشق کریں, پریکٹس کریں آپ کٹی نب والے مارکر سے لکھنے کی. کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی میں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ کی پریزنٹیشن وہ ایک پلس پوائنٹ ہے جو آپ کو دوسروں سے بہتر نمبر دلانے میں مدد کرتی ہے. تو آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ اس وقت پہ اپنا پیپر آپ کو چونکہ مکمل کرنا ہوتا ہے تو جب آپ اشعار کی تشریح کرتے ہیں تو وہاں پر آپ بیچ میں اشعار کے درمیان میں جو آپ اپنے حوالے کے اشعار تشریح کے درمیان میں لکھتے ہیں, اگر آپ کو کٹی نب والے مارکر سے لکھنے میں تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر کٹی نب والے مارکر سے ہی لکھیں. آپ جو سادہ مارکر ہے راؤنڈ ٹپ والا آپ اس سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. اپنا وقت بھی بچائیے, اپنا کام بھی مکمل کیجیے, اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کیجیے. اگر آپ تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ اپنا پیپر اٹیمپٹ کریں گے تو وقت پر بھی مکمل ہوگا اور ایک اچھی بہتر پریزنٹیشن کے ساتھ بھی آپ کا پیپر جو ہے وہ آپ کا سامنے آئے گا اور آپ کو اچھے نمبر دلائے گا. تو بیٹا یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک نظم سے متعلق آپ سے آپ کے بورڈ کے کویسچن پیپر میں پوچھی جاتی ہیں جو آپ کو کرنے کے لیے آتی ہیں. تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور ہم جو اپنی نظم پڑھنے لگے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا. تو بیٹا ہم نے اپنا پہلا جو شعر ہے, شعر نمبر 1 جو ہے ہماری نظم کا, وہ ہم پڑھ چکے تھے. صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. یہ ہم پڑھ لیا تھا ہم نے اپنا پہلا شعر. آج ہم اپنا دوسرا شعر جو ہے وہاں سے اس کو شروع کریں گے. تو یہاں پر میں پہلے شعر لکھ رہی ہوں آپ کے لیے تاکہ آسانی سے آپ کو اس کے جو مشکل الفاظ اگر بیچ میں کچھ آ رہے ہیں تو ان کے معنی بھی بتا سکوں اور آگے میں اس کو آپ کو سمجھا بھی سکوں. ہاں جی, یہ ہمارا شعر نمبر
2 है। हाँ जी, इसका पहला मिसरा है, ये भी मैंने आपको बताया था बेटे, ये अलामत याद रखिएगा। किस चीज़ की अलामत है? शेर की अलामत है। मैं हर दफ़ा आपको ये चीज़ें बार बार बताती हूँ ताकि आप इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, आपको ये चीज़ें याद रह जाए। तो ये जब हम शेर लिखने लगते हैं तो उसकी ये समझ लें कि ये अलामत है कि हम अब यहाँ पर अपना शेर लिखने लगे हैं। तो सुनी हमने तूती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है, तेरी गुफ्तगू है। सुनी हमने तूती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है, तेरी गुफ्तगू है। तज़किरा मतलब ज़िक्र करना, किसी चीज़ को दोहराना, बार बार कहना, तो ये कहलाता है तज़किरा। गुफ्तगू मतलब जब हम किसी चीज़ के मुतल्लिक़ बातचीत करते हैं, किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं, तो वो हमारी गुफ्तगू कहलाती है। तूती और बुलबुल ये बेटा खुशगुलू परिंदों के नाम हैं। बहुत से परिंदे हैं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें खल्क़ की हैं, जो उसकी मखलूक़ात हैं, उसमें इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सभी मौजूद हैं। कुछ परिंदे ऐसे हैं अल्लाह ताला ने जो परिंदे तख्लीक़ किए, जिसमें से कुछ परिंदे ऐसे हैं जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से पहचाने जाते हैं, या उनकी मशहूर हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से, सुरीला बोलने की वजह से। तो तूती और बुलबुल ये खुशगुलू परिंदों के नाम हैं जो सुरीला बोलने वाले, अच्छे बोलने वाले परिंदे हैं। तो अगर आप अपने शेर को देखें, सुनी हमने तूती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है। तेरा तज़किरा से यहाँ क्या मुराद है? तेरा से यहाँ क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में बयान है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें या इसकी तशरीह देखें, तो शायर कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ परिंदों की बातें सुनी, सभी की ज़ुबान पर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊँ या मैं पहचाना जाऊँ, चुनाचे मैंने एक मखलूक खल्क़ की या एक ख़ास मखलूक को तख्लीक़ किया, और वो मखलूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और या फिर इसी तरह जो आसान करके अगर हम देखें इसको कि ए महबूब, अगर हम आपको पैदा ना करते तो ये आसमान भी ना बनाते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला की हदीस मुबारका है, हदीस कुदसी है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सकें कि ए महबूब, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करते तो ये ज़मीनों आसमान भी ना बनाते। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, जो हदीस कुदसी है उसका तर्जुमा यहाँ पर लिख दिया। यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो मैंने पहले शेर में आपको बताया कि वजह तख्लीक़ कायनात करार दिया गया है, यानी इस कायनात को तख्लीक़ करने की जो वजह अल्लाह ताला ने बताई है, या अल्लाह ताला के नज़दीक इसको इस कायनात को खल्क़ करने की जो वजह है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात है। तो शायर भी यहाँ इसी चीज़ का तज़किरा करते हैं कि बाकी सारी कायनात तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल वजूद में आई, और चूँकि एक इंसाफ का ये तकाज़ा भी बनता है कि जिस हस्ती के बाइस इस कायनात को तख्लीक़ किया गया, या जो हस्ती इस कायनात की तख्लीक़ का बाइस बनी, तो फिर हर शख्स को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमारा मुसलमान होने के नाते एक ये ईमान भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना ना सिर्फ़ इस दुनिया में हमारे लिए बाइस निजात है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनकी निस्बत हमारे लिए आखिरत में भी शिफात का बाइस बनेगा, हमारी मुआफ़ी का बाइस बनेगा।
تو ان تمام چیزوں کے باعث ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے، ان کے وجود کے شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسان تو ان کے شکر گزار ہیں ہی، ان کی شان اور تعریف بیان کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو خوشگلو پرندے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ بہت مشہور شعر ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اتنی بلند ہے، اتنی بڑی شان والی ہے کہ پوری کائنات میں شاید ہی کوئی، بلکہ یقیناً کوئی انسان اتنی بڑی شان کا مستحق نہیں جتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یوں لگتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھی جائے تو آپ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں فرمایا قرآن میں مختلف جگہ پر جو آیات کے تراجم ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان اور تعریف بیان کی گئی ہے، تو پھر وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ پوری کائنات میں موجود ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہے، اور اللہ کی خلق کی گئی چیزوں میں انسان، حیوان، چرند پرند تو کیا فرشتے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت بھی سن رکھی ہوگی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ خود اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ایک اور جگہ پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو اس طرح درود بھیجو جس طرح درود بھیجنے کا حق ہے۔ حق تو ہم وہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی شان تو بہت بلند ہے، ہم سے ممکن ہی نہیں کہ ہم آپ کی اس شان یا تعریف کو بیان کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں خود یہ کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، تو ایک انسان کی وہاں پر کیا حیثیت یا اوقات رہ جاتی ہے۔ شاعر کا یہاں پر موقف کیا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند بھی اگر ہم دیکھیں تو کائنات میں موجود ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی ہوئی، آپ کی شان اور تعریف بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جو مختلف پرندے ہیں وہ بھی سمجھ لے ایک انداز ہے ان کا یہ درود و سلام بھیجنے کا کہ کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے توحید کے ساتھ جو بنیادی اہم رکن ہے ہمارے دین کا وہ رسالت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا، تو ہمارے دین کا چونکہ یہ حصہ ہے جس کے بغیر ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور تعریف نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند جتنے خوشگلو پرندے ہیں وہ بھی آپ کی شان، آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اب آپ کو حوالے کے وہ دو اشعار بھی لکھ دیتی ہوں جو ابھی میں نے آپ کو بتائے۔ ہاں جی، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اسی طرح دوسرا شعر جو میں نے آپ کو بتایا بہت مشہور شعر ہے، آپ کو یقیناً آپ نے پہلے بھی بہت مرتبہ سن رکھا ہوگا اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو بیٹا یہ دو حوالے کے اشعار میں نے آپ کو یہاں پر لکھ کر بتائے، ایک آیت کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے یہاں پر آپ کو لکھ کر بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور تعریف نہ صرف انسان، شاعر کے موقف کے مطابق نہ صرف انسان بلکہ خوشگلو پرندے جو ہیں وہ بھی آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی شان اور
تعریف بیان کرتے ہیں. یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب بیٹا میں اس کو یہاں سے مٹا کر اپنا شعر نمبر 3 جو ہے وہ میں یہاں لکھنے لگی ہوں. آپ کو جو میں حوالے کے اشعار بتاتی ہوں یا یہ جو آیات کے تراجم ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بیٹا کہ آپ کے جو یونیک نوٹس ہیں ان میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے ہر چیز کو وہاں پر بیان کر کے بتا دیا گیا، لکھ کے بتا دیا گیا ہے. تو آپ اپنے یونیک نوٹ سے مدد لے سکتے ہیں. بہت اچھی طرح وہاں تشریح لکھ کے دی گئی ہوئی ہے، حوالے کے اشعار دیے گئے ہیں، آیات کے تراجم، احادیث کے تراجم، مطلب ایک شعر کی تشریح سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں کوشش کی گئی ہیں وہ وہاں پر آپ کو تفصیل سے لکھ کے بتا دی جائیں. تو آپ اپنے یونیک نوٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 2 اشعار بیٹا ہم نے اپنے پڑھ لیے. اب ہم اپنا شعر نمبر 3 جو ہے وہ اب ہم اپنا پڑھیں گے. تو ہمارا شعر نمبر 3 جو ہے وہ اب میں یہاں لکھنے جا رہی ہوں. جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پہ. اچھا بیٹا تیرے میں نے پہلے بھی بتایا، جیسے بھی پہلے شعر میں ہم نے کہا تھا تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے. تو اس سے مراد یہاں پر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو جیوں تیرے در پہ مروں تیرے در پر، یہ پہلا مصرع ہے. یہاں پر میں نے شعر کی علامت جو ہے وہ نہیں لگائی تھی، اب میں لگا رہی ہوں. یاد رکھیے گا ہمیشہ شعر لکھنے سے پہلے آپ نے شعر کی علامت ضرور لگانی ہے. تو جیوں تیرے در پہ مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے. ہاں جی، جینا بہت آسان ہے. جو آپ زندہ ہیں، جی رہے ہیں. مر جانا، جینا اور مرنا. اچھا در کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو گھر یا دروازہ، آپ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. آرزو کہتے ہیں خواہش کو. جب ہم کسی چیز کو پانے کے لیے پانا چاہتے ہیں تو وہ چیز ہماری آرزو کہلاتی ہے، خواہش کہلاتی ہے. اور ہم اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم اس چیز کو پا لیتے ہیں، ہماری خواہش یا آرزو پوری ہو جائے. لیکن حسرت کیا ہے؟ وہ خواہش یا وہ آرزو جو پوری نہ ہو سکے، خواہش کے پورا نہ ہونے کی جو کسک ہے، جو اس کی ایک تکلیف ہے، وہ حسرت کہلاتی ہے. جب آپ کچھ پانا چاہتے ہیں اور وہ نہ پا سکیں تو پھر اس کا جو ایک دکھ ہے، غم، جو ایک کسک رہ جاتی ہے، ایک تکلیف رہ جاتی ہے، تو وہ پھر حسرت کہلاتی ہے. اگر ہم اپنے شعر کی طرف دیکھیں کہ جیوں تیرے در پہ مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے. کہ جو شاعر ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم امیر مینائی کا موقف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر ہی مجھے موت آئے. میں آپ کے در پر جیوں، آپ کے در پر مروں. یعنی مراد کیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں تب تک میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہوں اور پھر یہی مجھے موت بھی آئے. بیٹا یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی ہستی کو بہت زیادہ چاہتا ہے تو وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. اور یہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے چاہتا ہے، وہ اس کو ہر وقت دیکھنا چاہتا ہے. تو جیسے جیسے انسان کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اسی اعتبار سے اس کو جو دیکھنے کی خواہش ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہی جو ہمیں جو پسند ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہر وقت ہمارے پاس رہے. یہاں عشق حقیقی کی چونکہ بات کی جا رہی ہے، یہ مجازی عشق کی بات نہیں ہے، عشق حقیقی کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر ہے، جو در ہے، یہاں پر مراد اس سے ایک یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو شاعر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جانا چاہتا ہے، وہاں رہنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا بارگاہ نبوت سے جڑا رہنا چاہتا ہے اور اسی راستے اور اسی سلسلے میں اپنی زندگی اور اپنی موت بھی اسی سلسلے میں چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا یہ عالم ہے کہ شاعر کا موقف ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے در پر رہے، یہیں پر جیے، یہیں پر اس کو موت آئے. تو آرزو ہے کہ رہے دھیان تیرا تا دم مرگ، شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل. کہ ایک یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جو بڑھتی چلی جاتی ہے، محبت بے تحاشا ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے دیکھنے کی جو ایک خواہش ہے اپنے محبوب کو، وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو امیر مینائی کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزار دوں، اور جب میں اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کروں، جب اللہ کے سپرد کروں، جب مجھے موت آئے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چھوڑنا مجھے قبول نہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہوں جس وقت مجھے موت آئے. تمہارے در کو جو چھوڑا تو در بدر بھٹکے، ترس گئی ہے جبھی سنگ آستاں کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سہارا ہے کہ اگر آپ کو یہ مل جائے، اگر آپ اس سہارے کا دامن تھام لیں، تو پھر آپ کو جگہ جگہ مختلف لوگوں سے مدد کے لیے درخواست نہیں کرنی پڑے گی، مختلف جگہوں پر در در پہ جانا نہیں پڑے گا. تو دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت اور محبت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اطاعت الہی چاہتے ہیں تو اطاعت رسول اس کا زینہ ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے. آپ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ تک رسائی چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اس کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. اور یہاں پر یہی بات امیر مینائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے مکمل ہونے کا بھی ایک یہی ذریعہ ہے، اللہ تک رسائی کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے. تو ایک غلام کی طرح ہر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، ان کے در پر حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور یہی ان کی خواہش ہے کہ جب ان کو موت آئے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہی موجود ہوں. تو یہاں پر بیٹا میں اب آپ کو دوبارہ سے جو حوالے کے اشعار بھی جو میں نے بولے، میں یہاں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں. آرزو ہے کہ رہے دھیان تیرا تا دم مرگ، تا دم مرگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے اور آپ کو موت نہیں آ جاتی، یعنی زندگی بھی اور پھر اس کے بعد جس وقت آپ کو موت آئے اس وقت بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے در پہ ہی جینا چاہتے ہیں اور پھر موت بھی آپ ہی کے در پر چاہتے ہیں. یعنی پوری زندگی، تمام عمر، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ شاعر گزارنا چاہتے ہیں. تو آرزو ہے کہ رہے دھیان تیرا تا دم مرگ، شکل تیری نظر آئے مجھے جب آئے اجل. اور اجل کسے کہتے ہیں؟ موت کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی میں ہوں، جب مجھے موت بھی آئے، زندگی بھی وہیں گزرے، یہاں تک کہ جب موت آئے تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر موجود ہوں. تو یہ ہمارا شعر نمبر 2 تھا بیٹا، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے شعر نمبر 3 کی طرف، 4 کی طرف اب ہم جائیں گے. یہاں پہ اب میں آپ کے لیے شعر نمبر 4 جو ہے وہ میں یہاں پر لکھوں گی. ہاں جی، ہمارا شعر نمبر 4 ہے. جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی 4 سو ہے. تھوڑا سا آپ الفاظ پہ اگر غور کریں. اچھا، جمے جس طرف آنکھ، آنکھ جم جانا مراد ہے. توجہ یا دھیان یا غور، جب آپ کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھنا، توجہ کرنا یا دھیان دینا. جلوہ کس کو کہتے ہیں؟
نظر آنا، جب کوئی چیز، جب کوئی ہستی اپنی پوری خوبصورتی اور رعنائی کے ساتھ جب نظر آئے، اپنی پوری رعنائی یا خوبصورتی سے دکھائی دینا، وہ جلوہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر آگے دو الفاظ استعمال ہوئے بیٹا، یکسو اور چار سو۔ یکسو مطلب ایک طرف، اور چار سو مطلب چار طرف، اور چاروں طرف سے مراد یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یعنی ہر طرف کا جو ایک لفظ ہے ہم اس کے لیے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے شعر کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو کیا موقف ہے شاعر کا، یا شاعر امیر مینائی یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں جس طرف بھی نظر جما کر دیکھوں، یعنی میں جس طرف بھی دھیان کروں، جس طرف بھی دیکھنا چاہوں، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دکھائی دیتا ہے، آپ کا جلوہ، آپ کی شان، آپ کا نور دکھائی دیتا ہے۔ وہی بات آ گئی جو پہلے شعر میں تھی کہ جب محبت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہر وقت میں وہ اپنے جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہی حال امیر مینائی کا بھی تھا کہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر رہنا چاہتے ہیں، وہیں جینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت آئے تب بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ وہاں پر ہی ہوں، یعنی پوری زندگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ وہ گزارنا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس شعر میں بھی یہی بات وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان کسی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو پھر اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا محبوب ہر طرف ہے، یعنی جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جب آپ ایک طرف اپنا دل لگا لیتے ہیں، جب آپ ایک جگہ اپنا دل لگا لیتے ہیں تو وہ جو ایک ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے، یعنی محبت کا یہ عالم ہے کہ ہر جگہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دکھائی دے رہا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے بھری پڑی ہے، ان کی نور سے بھری پڑی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کی جو جھلکیاں ہیں وہ آپ کو پوری کائنات میں نظر آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اس کو بنانے والا ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو، ان کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا۔ وہ رب العالمین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یعنی جہاں جہاں آپ کو اللہ کی شان، اس کی طاقت، اس کا جلوہ نظر آتا ہے، وہاں وہاں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، ان کی شان بھی نظر آتی ہے۔ تو آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نظر آئے گی، تو انسان جہاں جہاں آنکھ بھر کر دیکھتا جائے اس پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، ان کا جلوہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو آپ اگر عقل سے کام لیتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو اس کائنات کی تخلیق کا جب مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے انوار کو دیکھنا چاہیں، انوار الہی کو دیکھنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جو پیغمبر تھے ان سے بھی یہ ممکن نہ ہو سکا کہ صرف ایک تجلی ظاہر ہونے پر وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا، تو اگر آپ جانتے ہیں، تھوڑی سی واقفیت رکھتے ہیں اس واقعے سے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتے تھے، بات چیت کرتے تھے، تو جب دیکھنا چاہا تو جو اللہ کے انوار کی ایک جھلک تھی، ایک معمولی سی چھوٹی سی جھلک، اس کو بھی وہ برداشت نہ کر سکے اور اس کی بھی تاب نہ لا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر ایک صاحب ایمان ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، اگر وہ صاحب ایمان اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی جھلکیاں تو ہر طرف نظر آتی ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، ذات اقدس جو ہے
جب آپ اس سے دل لگا لیتے ہیں، جب آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر آپ صاحب ایمان ہے، اگر آپ دل کی آنکھ رکھتے ہیں، چشم بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو جب آپ چیزوں کو دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، پہچاننا شروع کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آتا چلا جاتا ہے کہ کس طرح سے کون سی ذات ہے جس کا جلوہ ہر طرف ہے، جس کی شان ہر طرف ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہاں پر میں حوالے کے یہ دونوں اشعار بیٹا آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں۔ یہ آپ نے بہت مرتبہ سن رکھا ہوگا، بہت سے بچوں کو یہ شعر آتا بھی ہے۔ کوشش کیا کریں بیٹا کہ جو مختلف اشعار ہیں بڑے شاعروں کے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور دوسرا شعر جو میں نے بولا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ کسے کہتے ہیں؟ اس دنیا کو۔ تو جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو یہ بیٹا میں نے حوالے کے اشعار بھی لکھ دیے۔ تو آج کے ہمارے لیکچر کا وقت بھی اب چونکہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو آج ہم نے جو اپنی نظم پڑھی اس کے میں نے آج 4 اشعار جو ہیں وہ ہم نے آج مکمل کر لیے۔ 4 اشعار کوشش کی میں نے آپ کو میں ان کی تشریح بتا سکوں۔ کچھ حوالے کے اشعار میں نے آپ کو بتائے، حدیث کا ترجمہ جو آپ ہر شعر میں لکھ سکتے ہیں، چونکہ ایک ہی موضوع سے متعلق ہے تو آپ اس کو ہر ایک شعر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے بیٹا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ اب ہم آگے سے ہماری یہ جو نظم کے باقی اشعار ہیں ان کو پڑھیں گے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو گھر میں ضرور ایک مرتبہ پڑھیے گا، اپنے نوٹ سے مدد لیجئے۔ آپ کے یونیک نوٹس جو ہیں آپ کی بہتر رہنمائی کے لیے بہت اچھی طرح آپ کو لکھ کے دیے گئے ہیں، تو آپ اس سے رہنمائی لیجئے، اپنے جو لیکچرز ہیں ان کو سنیے، سمجھیے، اور اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے۔ اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو بیٹا اس کو ضرور پڑھیے گا اور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔